अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। कुछ घर में निजी मसरूफ़ियत थी। इन्हीं दिनों में एक वाक़या पिछले दिनों 9 मई को हुआ, जब किसी के कहने पे हमारी ही अवाम, हमारे ही लोग, हमारे ही भाई बहन, जिन्होंने वो काम किया जो इसराइल, इंडिया, अमेरिका सालों से करना चाह रहा था। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा, सियासत पे बात करना नहीं चाहता, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते आप सबसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा। आपको जो गलत लगता है उस पर एहतजाज आपका हक़ है, लेकिन ऐसा हक़ जिससे किसी दूसरे मुसलमान का नुकसान ना हो। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक पाकिस्तानी हैं, आप एक मुसलमान हैं, तो आप कभी भी किसी को नुकसान मत दें। आप सिर्फ़ एक बात सोचें, जब सरहद पर या दहशतगर्दों के हाथों हमारी फ़ौज में से कोई शहीद होता है, तो हम उसको ये नहीं पूछते कि वो किस पार्टी से है, किस शहर से है, किस मज़हब से है, गोरा है, काला है, क्या ताल्लुक़ है उसका, हम उसे शहीद कहते हैं। तो आपको कोई बुरा लगता है, किसी की बातें बुरी लगती हैं, तो आप एहतजाज करें, लेकिन ऐसे एहतजाज ना करें कि पाकिस्तान का नुकसान हो। बाकी मैं सिर्फ़ आपसे एक ही इल्तिजा कर सकता हूँ, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, गिरफ़्तारियाँ किसकी नहीं हुई, पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन कभी भी किसी कौम ने अपना नुकसान नहीं किया जितना हमने अपना किया है। इस दुनिया में भी हम शर्मिंदा हुए, पाकिस्तान में भी हम शर्मिंदा हुए। तो खुदारा आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखें, पाकिस्तान का नुकसान मत सोचें। अल्लाह हम सब को एक करे, हमारे दिलों को एक करे, हमारे दरमियान जो नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं उनको ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये वजीफ़ा किसी भी इंसान को काबू करने के लिए बहुत ही मुजरब है। अब काबू करने का मतलब कोई नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग व्हाट्सएप पर आकर, ख़ास तौर पे बंदे, फरमाइश कर रहे होते हैं कि जी शादीशुदा औरत है लेकिन मैं काबू करना चाहता हूँ, मेरी दोस्त है मैं काबू करना चाहता हूँ। काबू करने का मकसद ये नहीं होता। आप और भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई होगी, लेकिन उस काबू करने का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि आप किसी के नाजायज़ काम के लिए, अपनी हवस के लिए, अपनी लालच के लिए किसी को काबू करने के लिए करें। दिल में आपके कुछ और है, लेकिन आप अल्लाह से भी झूठ बोलने की कोशिश करें, क्योंकि दिलों के भेद अल्लाह जानता है, इंसान नहीं जान सकता। तो अगर कोई इंसान आपका अपना है, प्यारा है, जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता है, खामद किसी की बात सुनता है, आपकी नहीं सुनता, तो बीवी कर ले। अगर बीवी किसी की बात सुनती है, आपकी नहीं सुनती, तो खामद कर ले। बहन भाइयों के लिए किया जा सकता है, अगर वो आपस में मोहब्बत नहीं करते। माँ बाप से किया जा सकता है। किसी से बात मनवानी है, आपका मकसद जायज़ है, आप हक़ पर हैं, तो इस इंसान को काबू करने के लिए कि वो आपकी ये बात जायज़ जो है वो मान ले, तब भी कर सकते हैं। ये दुनिया के किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है, चाहे वो आपके घर में रहता है, आपके मोहल्ले में रहता है, आपके शहर में रहता है, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। आप किसी भी इंसान को अपने ताबे करने के लिए, उससे अपनी बात मनवाने के लिए, उसको काबू करने के लिए ये अमल कर सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी वक्त इसको शुरू किया जा सकता है। जो मेरे भाई बहन मिलने के लिए आते हैं, उन सब से एक गुजारिश, एक तो टाइम का ख्याल रखें। पहले 2 दिन थे, लेकिन सिर्फ आज जुमेरात
آج کے بعد ہوگا، صرف جمعہ رات کو ملاقات ہوگی، جمعہ والے دن نہیں ہوگی، کیونکہ جمعہ والے دن میں پاسبلی قصور کا بنا رہا ہوں تو میں قصور جایا کروں گا۔ تو لاہور میں جو ملنا چاہ رہے ہیں، جو ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے، صرف جمعہ رات کی ٹائمنگ 2 بجے کی ہے، 2 بجے سے لے کر مغرب تک آپ آ سکتے ہیں۔ آپ شہر سے باہر سے آئیں یا لاہور سے آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، نہیں آنا چاہیں آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ فون پہ ہی سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو فون پہ ہی ملے گا۔ بہت ساری میری بہنیں، میرے بھائی نہیں نکل سکتے ہوتے، اور جو آتے ہیں یقین کریں اگر آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے تو آپ آئیں، جو بھی آپ کو تویز چاہیے، وظیفہ چاہیے، وہ ضرور ملے گا۔ آ کر صرف دعا دے دیں، وہی ہدیہ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں دیں، لاکھوں دیں، سینکڑوں دیں، آپ آ کے دعا دے دیں گے، وہ بھی ہدیہ ہے۔ تو ضرور آنا چاہیں تو ضرور آ سکتے ہیں۔ کسی کام کے لیے دم وغیرہ کروانا ہے، کوئی بیماری ایسی ہے دم وغیرہ کروانا ہے، وظیفے چاہیے، عملیات چاہیے، تویز چاہیے، یا کچھ چیک کروانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو بالکل آ سکتے ہیں، ورنہ واٹس ایپ آپ کے لیے حاضر ہے۔ عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ جس دن بھی یہ عمل شروع کرنا چاہیں، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ بہترین ٹائم نماز فجر کے بعد ہے اور نماز عشاء کے بعد ہے، ورنہ آپ جو آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہوتا ہے، ظہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، اس ٹائم کوئی بھی آپ کا ٹائم ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ذرا عمل کو غور سے سن لیا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واٹس ایپ پر آ کر پھر اسی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو جتنی بھی لمبی بن جائے لیکن آپ کو سمجھا پاؤں۔ مقصد سمجھانا ہوتا ہے، آپ کا یقین کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کا یقین ہو جاتا ہے نا تو آپ کے 90% کام بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا یقین نہیں ہو، اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہونی، تو اگر آپ کو شک ہے تو آپ کا عمل کیسے کامیاب ہوگا؟ تو سب سے پہلے یقین آنا چاہیے۔ آپ کسی بھی انسان سے رابطہ کریں، بہت سارے آپ کو پیر، فقیر، عامل مل سکتے ہیں۔ میں تو ایک عاجز سا انسان ہوں، ایک خاک ہوں، ایک گنہگار انسان ہوں۔ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے، عمل کروانا چاہیں گے تو ضرور، لیکن یقین کے ساتھ، ورنہ کسی پیر صاحب سے کرتے ہیں، کسی عامل صاحب سے کرتے ہیں، کسی سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یقین ہو۔ اسی طرح کوئی عمل کرتے ہیں تو پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ یقین ہو، یقین اللہ کی رحمت پر، اس کے بعد کسی انسان پر، کیونکہ جو بھی کرنا ہے میرے اللہ نے کرنا ہے۔ انسان صرف وسیلہ بن سکتے ہیں، میں ہوں تو میں صرف وسیلہ بن سکتا ہوں۔ میں اللہ کی کتاب سے آپ کو رستہ بتا سکتا ہوں کہ یہ پڑھ لیں، اس پر عمل کر لیں، اللہ اس میں آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ جو میرے بھائی بہن واٹس ایپ پر آ کر اپنی دعاؤں کے لیے بولتے ہیں، نام لے کے تو بولنا مشکل ہوتا ہے، یا واٹس ایپ پر کہہ دیتے ہیں، تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ ان سب کے لیے آسانی فرمائے، جو پریشان ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، جو دعا کے لیے بار بار بولتے ہیں۔ عمل اس طرح کسی بھی نماز کے بعد آپ نماز ادا کریں، اپنی دعا کر لیں، اس کے بعد وہیں بیٹھے رہیں جائے نماز پر۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 11 مرتبہ، 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی، نماز والا درود شریف۔ اگر کسی کو یہ درود شریف میں مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں، یا ٹائم تھوڑا ہے، تو آپ کوئی چھوٹا سا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 101 بار گنتی بتانے کا مقصد بار بار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے خود سے کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ فنگر ٹپس پہ گن لیں، تسبیح لے لیں، کاؤنٹر لے لیں، لیکن گنتی پوری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ جلدی جلدی میں پڑھ رہے ہیں اور 101 کی بجائے 99 پڑھ کے چھوڑ دیا کہ ہو گئے ہیں، 120 بار پڑھ لیا جی، میں نے 101 بولا ہے تو کوئی کہے جی میں 115 بار پڑھ لیتا ہوں یا 200 بار پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو ایک مخصوص تعداد بتائی جاتی ہے، آپ نے اس مخصوص تعداد کو ہی فالو کرنا ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا بتایا جاتا ہے، خود سے کمی پیشی نہیں کرنی۔ تو 101 بار آپ نے یا اللہ یا ودودو، یا اللہ یا ودودو پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت شور کرنا ہے اپنے آپ کو کہ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں یا تو اس کی تصویر ہو یا اس کا نام آپ کے ذہن میں ہو، نام اور اس کی ماں کا نام بھی ذہن میں ہو۔ اگر تصویر نہیں ہے، تصور میں پڑھ لیں آپ، لیکن نام اور اس کی ماں کا نام
ضرور ذہن میں ہو. اگر ماں کا نام نہیں پتہ تو پھر اس بندے کی شکل تو آپ کو اندازہ ہوگا نا, تو اس بندے کا نام اور اس کی شکل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اگر تصویر بھی نہیں ہے, ماں کا نام بھی نہیں پتہ, تو آپ پہلے تصور اچھی طرح کر لیں. اس کے بعد 101 بار یا اللہ یا ودود ہو, یا اللہ یا ودود ہو, بہت ہی پیار سے, بہت ہی دھیمے لہجے سے, بہت ہی محبت سے پڑھنا ہے اس کو. پنجابی کا محاورہ ہے کہ مگروں نہیں لانا, اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے. 101 بار یا اللہ یا ودود ہو, یا اللہ یا ودود ہو, 101 بار پڑھ لیا آپ نے. پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد جس کو آپ قابو کرنا چاہتے ہیں اس کے تصور میں, اس کی تصویر پر پھونک مار دیں. اگر وہ انسان آپ کے گھر میں ہے تو پانی کے گلاس پہ دم کر دیں اور وہ پانی اس کو پلا دیں, ورنہ کسی میٹھی چیز پر جو وہ کھاتا ہو یا وہ پی لیتا ہو اس پر دم کر دیں تاکہ وہ اس کو کھا لے یا پی لے. لیکن کسی کے سامنے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا. اگر وہ دور ہے تصور میں دم کریں. اس عمل کو آپ بار بار کر سکتے ہیں جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو. مثلا 7 دن میں ہو جاتا ہے, 11 دن میں ہو جاتا ہے, 21 دن میں ہو جاتا ہے, یا پہلے دن ہی ہو جاتا ہے, تو آپ اس عمل کو اس کے بعد روکنا چاہیں روک دیں, ورنہ بار بار کرنا چاہیں. جتنی بار کریں گے اتنا ہی اثر زیادہ سے زیادہ ہوگا. اگر آپ اس کام کے لیے کوئی اور وظیفہ بھی کر رہے ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جگہ کا پاک صاف ہونا, آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, آپ کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی چھوٹا بچہ نہ ہو. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ عمل کر رہی ہوتی ہیں, پڑھ رہی ہوتی ہیں, ان کے بچے بالکل پاس ہوتے ہیں. اگر تو فرض کیا آپ کا گھر ایک ہے, ایک کمرہ ہے, اس میں آپ وہیں پڑھ سکتی ہیں, تو بچے آپ کی گود میں نہ ہوں. ایسا نہیں کہ گود میں آ کے بیٹھیں اور آپ پڑھائی کر رہے ہوں. کوئی بھی وظیفہ کریں اس طرح نہیں کرنا آپ نے. خاص دنوں میں نہیں کرنا. ناپاکی, اگر آپ کے جسم ناپاک ہے, کپڑے ناپاک ہیں, تو نہیں کرنا, پاک حالت میں کرنا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے تاکہ آپ پاک حالت میں ہوں. اس کے بعد دم کریں, اللہ کے حضور دعا کریں. انشاءاللہ جس کے لیے, جس انسان کے لیے بھی عمل کریں گے وہ آپ کی گرفت میں آنا شروع ہو جائے گا, آپ کے قابو میں آنا شروع ہو جائے گا, آپ کی بات سننا شروع ہو جائے گا, آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا. بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقت والا عمل ہے. بس آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے. کوئی بھی عمل کریں, کرنے سے پہلے صدقہ خیرات کر لیا کریں. 10 روپے, 100 روپیہ, 500, 1000 کسی غریب کو, کوئی ایسا غریب جو مانگتا نہ ہو لیکن اس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہ ہو, بچوں کے پاؤں میں جوتی نہ ہو, کپڑے نہ ہوں, ان کی فیسیں ادا نہ ہو رہی ہوں تو وہ گھر بیٹھے ہوں, ایسے بچوں کے لیے خرچ کریں, ایسے ماں باپ کے لیے خرچ کریں, ایسے بہن بھائیوں کے لیے خرچ کریں. آپ اپنے ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں. اگر وہ بوڑھے ہیں, کوئی کمائی نہیں ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں, ان کو دے دیں لیکن بتائے بغیر. اپنے کسی بہن بھائی کو دے دیں, اپنی کسی رشتہ دار کو دے دیں, کوئی بیوہ ہے اس کو دے دیں, لیکن جو حقدار ہے اس تک پہنچا دیا کریں. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. اللہ آپ کے کیے ہوئے تمام وظائف, تمام عملیات میں اتنی برکت ڈال دے کہ جو بھی آپ جائز مقصد کے لیے کر رہے ہیں اللہ ان میں آپ کو آسانی فرما دے, آپ کو کامیاب کر دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھے لگے تو سبسکرائب کر کے چینل کو شیئر ضرور کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.